औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन हज़रात। कल समाअत किए थे लन तनालू का सफ़ा नंबर 139। आज इंशाअल्लाह समाअत करेंगे सफ़ा नंबर 140। बाद दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम को शुरू के निहायत मेहरबान रहने वाला। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। और जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज उन्हें मुर्दा ना ख्याल करो, मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी पाते हैं, साध हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया और खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों की जो अभी उनसे ना मिले कि उनके पर ना कुछ अंदेशा ना कुछ गम। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फदलिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। खुशियां मनाते हैं अल्लाह की नेमत और फजल की, और ये कि अल्लाह ज़ाये नहीं करता अज्र मुसलमानों का। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बादी मा असाबहुमुल करहु लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। वो जो अल्लाह व रसूल के बुलाने पर हाजिर हुए बाद उसके कि उन्हें जख्म पहुंच चुका था, उनके नकोकारों और परहेजगारों के लिए बड़ा सवाब है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द ज़मअू लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वो जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जित्था जोड़ा तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और जायद हुआ और बोले अल्लाह हमको बस है और क्या अच्छा कारसाज। शाने नुज़ूल। और जिंदों की तरह खाते पीते ऐश करते हैं शहीद जो होते हैं, जो जंग वंग में लड़ने जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो उनको मुर्दा मत ख्याल करना, ख्याल भी नहीं करना, सोच में तो बड़ी बात। और वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है, ऐश जिंदों की तरह खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं। सियाक आयत इस पर दलालत करता है कि हयात रूह व जिस्म दोनों के लिए है। उलमा ने फरमाया कि सुहदा के जिस्म कब्रों में महफूज रहते हैं। क्या रहते हैं?
شہدا کے جو جسم ہوتے ہیں وہ قبر میں محفوظ رہتے ہیں، ان کے جسم سڑتے گلتے نہیں، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور زمانے صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہدا کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ سبحان اللہ۔ جو شہید دفن کیا جاتا ہے، اور بہت بار ایسا صحابہ کرام کے زمانے میں اور بہت سے ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ان کی قبریں کھل گئیں، ہٹ گئیں، مٹیاں ہٹ گئیں، تو دیکھا کہ ان کے جسم ماشاء اللہ ایک دم تر و تازہ ہیں۔ فضل و کرامت اور انعام و احسان، موت کے بعد حیات دی، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب کیا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان منازل کے حاصل کرنے کے لیے توفیق شہادت دی۔ یہ سب بڑے بڑے مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی توفیق دی۔ ہر کسی کو شوق رہتا ہے اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے۔ اور دنیا میں وہ ایمان و تقوی پر ہیں، جب شہید ہوں گے ان کے ساتھ ملیں گے اور روز قیامت امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا، جیسے کوئی جنگ کرنے گیا اور راہ خدا میں جہاں اس کو زخم لگ گیا تو وہ روز قیامت ویسے ہی اٹھ کے آئے گا قبر سے اپنے، جیسا زخم لگنے کے وقت تھا۔ جیسے جب لڑائی ہوئی، کسی کو تلوار لگ گئی، پھر وہ قبر میں ڈال کے دفن کر دیے، مگر روز قیامت وہ ویسے ہی اٹھے گا جیسے اس کو ابھی بھی تازہ تازہ زخم لگا۔ اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا تر۔ ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تجلی سے ایک دم بے خوف رہتا ہے، وہ جب شہید ہوتا ہے اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگے، جیسے ہلکا سے ایسے خراش لگے، بس اتنا پتہ چلتا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے جتنے گناہ رہتے ہیں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ، سوائے قرض کے۔ قرض سمجھتے ہو کسے بولتے؟ کسی سے ادھار لے لیا ہو پیسہ اور اس کا پیسہ دینے سے پہلے تم ختم ہو گئے ہو، تمہارا انتقال ہو گیا، تو قرض کا بہت ہارڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا سوائے قرض کے۔ ہاں، اس لیے کسی کا اگر تم ادھار لو، اس سے پیسہ لو، تو جب اس کو بولو تو اس کا پیسہ اس ٹائم پہ لوٹا دو۔ ہاں، قرض بہت ہارڈ ہے، کسی کا قرض نہیں رکھنے کا۔ ایک روٹی کم کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اسی پہ کسی سے قرض بھی مت مانگو جب تک تمہیں بہت ایسی ضرورت نہ پڑ جائے۔ شان نزول، جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان مع اپنے ہمراہیوں کے مقام رواح میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا، یہ ابو سفیان منافق تھے نا، کہ وہ واپس کیوں آ گئے،
مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ ایسا ان کے دل میں خیال ہے کہ اس سے اچھا ان لوگوں کو ایک دم سے ہی ختم ہی کر دیتے مسلمانوں کو تو ہی اچھا رہتا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ پہلے یہ سب سوچے، پھر بعد میں ارادہ کر لیا کہ چلو ان لوگ کو ختم ہی کر دیں مسلمانوں کو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور وہ جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، ایک دم جنگ احد کے زخموں سے چور تھے، حضور کے اعلان پر حاضر ہو گئے۔ وہ ایک دم انہیں زخم لگا تھا، جنگ ہوئی تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ لوگ حاضر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ تعاقب کا مطلب سمجھتے ہو؟ پیچھا کرنا۔ جب وہ جو ابو سفیان تھا وہ سوچا کہ واپس چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بولے اس کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، کہیں تو وہ واپس سے لوٹ کے نہ آئے یا اسے پھر وہیں مار دیا جائے۔ روانہ ہو گئے۔ جب حضور مقام حمر الاسد پر پہنچے جو مدینے سے 8 میل ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین مرعوب و خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تو وہ لوگ خوف زدہ ہو کر مرعوب ہو کر بھاگ گئے وہاں سے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اس واقعے کے متعلق، یعنی نعیم بن مسعود و اسجعی نے، یعنی ابو سفیان وغیرہ مشرکین نے، سعد مطلب خوش، جتھا جوڑا مطلب مقابلے کے لیے تیاری کی، لوگوں کو جمع کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی کی غلطی گستاخی بھی بھی اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔